बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक सर्वे की रिपोर्ट आपसे शेयर कर लेता हूं जो यकीनी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसमें जो बातें सामने आई हैं वो कुछ इस तरह से है कि कोरोना का जो बहरान पाकिस्तान में इस वक्त है, इससे तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानियों के बेरोज़गार होने का ख़दशा है। कोरोना वायरस के बायस नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 85 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। मुल्की मईशत को 13 से 16 अरब डॉलर के दरमियान नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के मुताबिक हालिया बहरान से पाकिस्तान के गैर रस्मी मजदूर ज़्यादा मुतासर होंगे। पाकिस्तान के 6 करोड़ 50 लाख मजदूरों में से 75% मजदूर गैर रस्मी हैं, जिनमें से 40% मजदूर ज़राअत से वाबस्ता है। तो वो जो इकॉनमी को लेकर के खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़े सेंसिटिव और हसास हैं। वो समझ में आता है कि क्यों हसास है, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान में आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता हो सकती हैं और नुकसान हो सकता है। बहरहाल वज़ीर आज़म ने हाल ही में क्या कहा कोरोना के हवाले से, सुनिए। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट। दूसरा, मैं भी समझता हूँ कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। दूसरा, मैं समझता हूँ फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। तीसरा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इखलाकी तौर पे भी दुरुस्त इस वजह से नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट देना जिससे अवाम में आपस में तफरीक हो सकती है, अबहाम की वजह से, वो प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा कि सिर्फ एक इशराफिया ने मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया तो उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था, लेकिन उसके बावजूद जब प्राइम मिनिस्टर इसको मुबहिम अंदाज में कहेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि चंद अमीरों ने, इशराफिया ने फैसला कर लिया कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन होना चाहिए और गरीबों की परवाह नहीं की, तो अगर अमीरों की इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे या इशराफिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिर जो गरीब आदमी है वो सोचेगा कि इसमें तो फैक्ट्री वाला आता है, इसमें तो इंडस्ट्री वाला आता है, कारोबार वाला आता है, ज़मीन वाला आता है, इसमें तो ताजर आता है, इसमें तो बड़ी गाड़ी बड़ी बंगले वाला आता है। और दूसरी तरफ मैं मज़दूर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं दिहाड़ीदार हूँ, मैं छाबड़ी वाला हूँ या मैं कच्ची बस्ती में रहने वाला हूँ। तो ये जो एक तबकाती फ़र्क है हमारे माशरे में, इसको मेरा ख्याल है किसी भी सूरत इन हालात में ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब को हवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इस जुमले को मिस इंटरप्रेट कर सकता है ना। तो वो मिस इंटरप्रिटेशन का जिस चीज़ के अंदर एक रूम हो तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। क्योंकि हम तो ये बात कर रहे थे कि जब लॉकडाउन था तो गरीब आदमी सड़कों पर आ गया था भूख की वजह से, और हम यहाँ तक कह रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर अमीर अपने घरों में बैठे रहे और गरीब बाहर रुलता रहा तो ये क्राइम रेट बढ़ जाएगा। और जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो ज़ाहिरी बात है कि थोड़ा सा गरीब उससे थोड़ा सा वो असर लेता है और खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल इसका जवाब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किन अल्फाज में दिया, ये भी सुनिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक इशराफिया ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसला हुआ जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते थे और उसके सरबराह थे। तो या तो ये फैसला उनकी अप्रूवल के साथ हुआ है और जो कि हुआ है उसके बगैर तो हो नहीं सकता था, और अगर उन्हें बाअमरे मजबूरी किसी वजह से अपनी अप्रूवल देनी पड़ी है तो फिर उस अशराफिया की निशानदही प्राइम मिनिस्टर खुद कर सकते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर का इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था अशराफिया से, तो फिर ये अशराफिया सिर्फ पीपल्स पार्टी में नहीं है, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो तमाम सियासी जमातों में है, ये दीगर तबकात में भी है, ये ब्यूरोक्रेसी में भी है, ये बाकी जगहों पे भी है। अच्छा, दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, इसके अंदर वो जुमला नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया और सूबे अपने तौर पर कर रहे हैं। भाईजान, आपने खुद 18वीं तरमीम पास कराई, आपने कहा कि हेल्थ सूबों को दे दें, ये सूबों का इख्तियार होना चाहिए और हम इसमें आज़ादाना तरीके से पॉलिसी अपनी चलाएंगे। तो अब जब आपको मिल गया है तो इट इज़ प्राइमरीली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई अंडरस्टैंड कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जगह पर जिम्मेदारी है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी अब सूबाई हुकूमतों की है, तो वो आपने करना है, आप कर रहे हैं और आईनी तौर पर आप जिम्मेदार हैं और आपका फ़र्ज़ है आईनी तौर पे, तो फिर शोर किस बात का। और दूसरी एक बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो ये थी कि वफाकी हुकूमत के ऊपर बुनियादी तौर पे 2 बड़े खर्चे हैं। एक कर्ज है जो कि इंटरनेशनल रीपेमेंट ऑफ डेट उन्होंने वापस करना है, और दूसरा डिफेंस है। और अभी पाकिस्तान कोई जंग लड़ने तो जा नहीं रहा, लिहाजा बाकी खर्चे कम किए जा सकते हैं। उनका इशारा इस तरफ था, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा तो नहीं, लेकिन उनका इशारा इस तरफ था। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिफेंस का जहाँ तक ताल्लुक है,
پاکستان جو ہے ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر جو ہے ہمارا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہندوستان متعدد بار کر چکا ہے. شرنگیزی کرتا ہے, باز ہی نہیں آتا, چھوٹے بچوں کو مارتا ہے, سیولینز کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور اگر ہم ایک طاقتور فوج کھڑی نہیں کریں گے تو ہندوستان جو ہے, اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, ایک بڑا عوامی ٹرمینالوجی میری زبان پر آ رہی تھی, لیکن ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ پہ سے باہر ہو سکتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا یہ سنیے. ماشاءاللہ جتنی بھی ہماری حکومتیں رہی ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا مسلم لیگ نواز کی یا اب عمران خان صاحب کی یا پہلے مشرف صاحب کی بھی تھی, تو جب بھی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے تو ہماری حکومتوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ ہم نے پڑھے لکھے طریقے سے اس کو انٹرنیشنل فورم پر لے کر تو جانا نہیں, ہم نے بین الاقوامی قوانین کا فائدہ تو اٹھانا نہیں, ہم نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن یا خدا نہ خواستہ آئی سی جے کی جورسڈکشن کو تو انووک کرنا نہیں. ہم نے میکسیمم یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو انڈین ہائی کمشنر ہے اس کو وزارت خارجہ کے دفتر میں اسلام آباد بلا لینا ہے اور کہنا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں, آپ نے ہمارے اتنے بندے مار دیے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے, جبکہ یہ تمام لیگل آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو واحد پھر جواب کون دیتا ہے, وہ پاکستان فوج دیتی ہے لائن آف کنٹرول میں. تو جس طرح کے پاکستان اور ہندوستان کے حالات ہیں اور جس طرح سے ہم خود مانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ ایک انتہا پسند حکومت ہے, مودی ہے, فاشسٹ ہے, ہٹلر کا مائنڈ سیٹ ہے اس کا, تو ڈیفنس بجٹ میں فی الحال کسی قسم کی کٹوتی کرنا میں نہیں سمجھتا کہ سمجھدار فیصلہ ہو سکتا ہے. بہرحال واپس آتے ہیں جی کرونا کی طرف. میں دیکھ رہا تھا کہ ایکسپو سینٹر لاہور میں جو کرونا کے حوالے سے ایک پورا انتظام کیا گیا, وہاں پہ جو مریض ہیں وہ خود ہی پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر آ گئے. کیا مناظر تھے یہ بھی. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو حکومت پنجاب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا اور مریضوں کی جو بھی شکایات ہیں ان کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو آپ کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. دوسری طرف مریضوں کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اگر 19-20 کا کوئی فرق ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں جو کہ فرسٹ ورلڈ تھا, سپر پاور تھا, بہت بڑی طاقت تھا, ٹیکنالوجی میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہا تھا, وہاں پہ جب ماسک کی کمی ہو سکتی ہے, تھرمومیٹر کی کمی ہو سکتی ہے, تو پاکستان تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتا ہے. اور ہمارا ہیلتھ سسٹم تو پہلی تقریباً کریش کیا ہوا تھا. یہ وہ ہیلتھ سسٹم ہے جس کی دہلیز پر غریب پاکستانی ماؤں نے بچے پیدا کیا ہیں. یہ وہ ہیلتھ سسٹم ہے جہاں پہ سرکاری اسپتالوں میں جعلی ادویات ملتی ہیں. یہ وہ ہیلتھ سسٹم ہے جہاں پر سرکاری اسپتالوں میں استعمال شدہ سرنجز مریضوں کو لگائی جاتی رہی ہیں. تو اب جب کہ کرونا کے دن چل رہے ہیں اور اتنا بڑا بحران ہے, تو 100% تو اس لیول پہ گورنمنٹ کے لیے پرفارم کرنا مشکل ہے. لیکن بہرحال مجھے خوشی ہوئی جان کے کہ عثمان بزدار صاحب نے اس کا نوٹس لیا. لیکن ایک اور انسیڈنٹ جس کی طرف میں عثمان بزدار صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کلپ اور شارٹ چلانے سے پہلے میں نے اور میری ٹیم نے باقاعدہ طور پہ اس بات پہ بحث کی کہ ہمیں یہ چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے, کیونکہ اگر ہم یہ چلاتے ہیں تو لوگوں میں خوف پیدا ہو سکتا ہے. اگر کوئی کرونا پازیٹیو آتا ہے تو اسے لگے گا کہ یار وہاں پہ جا کے پتہ نہیں میرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا, وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں, تو لوگ بتانے سے ہو سکتا ہے پرہیز کریں یا خوف میں مبتلا ہوں یا ڈریں. اس وجہ سے شاید ہمیں یہ کلپ نہیں چلانا چاہیے. بٹ دا سیکنڈ تھاٹ واز کہ ان بیچاروں کا بھی تو حق ہے. اگر ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں جو آلریڈی کرونا وارڈز میں جا چکے ہیں, یونٹس میں جا چکے ہیں, وچ از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے, تو اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو therefore ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اور میری ریکویسٹ ہے حکومت پنجاب سے کہ سر اس مرض کو اس طرح سے نہ بنایا جائے کہ لوگ بتانے سے ڈریں کہ جی انہیں کرونا ہو گیا. جس کو کرونا ہو گیا ہے اس کو جہاں پر آپ لے کر جاتے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کی باقی بیماریوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر اس لحاظ سے نہ آئے. وہ تو لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لحاظ سے بھی ڈاکٹر صاحبان سے بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے آج کے مہمان ہوں گے معید یوسف صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, ناصر شاہ صاحب وزیر اطلاعات سندھ پیپلز پارٹی سے, اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سب سے گفتگو کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ صاحب ہیں. ناصر شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بد اعتمادی کی فضا اس وقت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سندھ کے درمیان ہے, سر اس میں اصل جو نقصان ہو رہا ہے وہ عام پاکستانی کا ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ WHO یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کرونا سے
افیکٹولی لڑنا ہے تو آپ کو ایک یونیفائڈ پالیسی بنانی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پر تو یونیفائڈ پالیسی کے قریب بھی ہم نہیں جا رہے ہیں. آپ دونوں حکومتوں میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، تو کوئی طریقہ ہے کہ ان اختلافات کو ختم کر کے آپ لوگوں کے عوام کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ اچھا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ناصر شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ہم ناصر شاہ صاحب کو دوبارہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی ناصر شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی اب آواز آ رہی ہے سر. آپ نے میرا سوال سنا تو جواب دے دیجیے، ادروائز آئی ول ریپیٹ سر. جی پلیز ریپیٹ کر دیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بد اعتمادی کی فضائے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں، اس کا اصل نقصان عام پاکستانی کو ہو رہا ہے. تو جب WHO یہ کہتا ہے کہ اگر کرونا سے افیکٹولی لڑنا ہے تو ایک پالیسی بنانی پڑے گی یونیفائڈ قسم کی، تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ آپ دونوں کے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں اور یہ سیاسی طور پہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے، تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایک پالیسی بن سکے کرونا کے حوالے سے؟ بیرسٹر صاحب، آپ کے بھی علم میں ہے اور یہ ریکارڈ پہ بھی ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے ویری فرسٹ ڈے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے کچھ اسٹیپس لیے چیئرمین صاحب کے احکامات پر سندھ گورنمنٹ میں، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے یا سب لوگ جو اس میں شامل ہیں، ٹاسک فورس بنا کے پھر جو کام شروع کیے، پھر لاک ڈاؤن کے لیے کہا، دیگر چیزوں پر کہا، اور وہ عمل ہوتا گیا. اور اس میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے فساد کی جڑ جو ہے نا سر، وہ میڈیا ہے. کہ آپ نے ہماری تعریفیں شروع کر دیں کہ جی سندھ گورنمنٹ نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، یہ ان سے ہضم نہیں ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آ کے تنقید کرنا شروع کر دی. پرائم منسٹر صاحب نے کبھی ایک جملہ نہیں کہا کہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے. مجھے ایک بتا دیں بات کہ لاک ڈاؤن پنجاب میں کیا مراد علی شاہ صاحب کے کہنے پہ ہوا تھا یا چیئرمین صاحب کے کہنے پہ ہوا؟ یا بلوچستان میں ٹرین سروس کس نے بند کی، ایئر سروس کس نے معطل کی؟ آج اسلام آباد میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ کیا فرق کیا ہے؟ لیکن تنقید ہمیشہ سندھ گورنمنٹ پہ کی جاتی ہے اور ہمیں ایک ویلن کے طور پر، ایک عوام دشمن، غریبوں کے دشمن، کاروباری حضرات کے دشمن کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے. یہی لاک ڈاؤن پورے پاکستان میں ہے. صرف کچھ کاروبار کی اجازت ہے دیگر جگہوں پہ. اگر وہ کہیں پہ بتاتے ہیں کہ جی درزی کی دکان کو کھولا گیا ہے تو سر کپڑے کی دکان بند ہے. بیرسٹر صاحب یہ کیسا لاک ڈاؤن میں انہوں نے کہا ہے جہاں پہ یہ تعریف کرتے ہیں کہ دیگر صوبوں میں یہ ہے؟ یہاں پہ اگر اکساتے ہیں یہ آ کر ہمارے کاروباری حضرات کو، کسی سے مارکیٹ کھلواتے ہیں. یہ پشاور کا کلپ کیوں کوئی نہیں دکھاتا جہاں پہ گولیاں چلائی گئی ہیں انتظامیہ کی طرف سے جب انہوں نے دکانیں کھولیں؟ تو کیا یہ صرف کراچی میں لاک ڈاؤن ہے یا سندھ میں لاک ڈاؤن ہے؟ صرف دیکھیں سر، یہ اس وقت جو آپ کی بات ہے، اس وقت ہم سب کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب سے لے کے ہمارے ایک عام کارکن تک نے ہمیشہ یہی بات کی کہ ہم ساتھ ہیں. پرائم منسٹر صاحب اونرشپ لیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے یہ فرمائیے گا ناصر شاہ صاحب، مجھے فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر بد اعتمادی کی فضا پھیلتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے پھر جواب تو ضرور آتا ہے سر، اور کم طریقے سے نہیں آتا، بڑا دھڑلے سے آپ لوگ بھی پھر جواب دیتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں سے بہت ساری بڑی سخت باتیں تھیں. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں اور جینونلی کوشش کریں کہ قومی رابطہ کمیٹی جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے یا پھر مشترکہ مفادات کاؤنسل جو ہے، وہاں پر بیٹھ کر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ میڈیا پر آ کر ایک دوسرے پہ تنقید کی جائے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ سی ایم سندھ صاحب نے کوشش کی کیا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں اپنے تحفظات فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھنے کی، اور اگر کی تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ بیرسٹر صاحب دیکھیں، ایک اگر مسلسل ہمارے اوپر تنقید کی جائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہمیں جواب دینا تو ہمارا حق بنتا ہے. اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کنٹروورسی کرتے ہیں. آپ کے سامنے چیف منسٹر نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی آپ اس پہ کام کریں، یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ لیڈ لیں. دیکھیں ہمیں نقصان کیا ہوا ہے؟ ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ اگر شروع میں لاک ڈاؤن کی طرف چلے جاتے تو 15 دن یا
مزید 15 دن کا لگ سکتا تھا اور جس سے بہت بہتری آتی. اب تو یہ وائرس بہت پھیل گیا ہے, اب تو ایک لمبی اننگز ہے جو کھیلنے کے لیے ہم نے اب نئے ایس او پیز بنانے ہیں. لیکن ناصر شاہ صاحب اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح سے گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. مجھے یاد ہے حکومت کی طرف سے جو فگرز آتے تھے کہ خدا نہ خواستہ 25 اپریل تک یہ وائرس 50,000 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم فگرز ہیں. تو ابھی تو پاکستان کی سچویشن بہت بہتر ہے نا سر؟ اللہ بڑا کریم ہے, اللہ سے دعا گو ہیں, اللہ کرے گا اس سے بھی مزید بہتر حالات ہوں گے. لیکن سر یہ سب اندازے ہیں, یہ ہم نے نہ اتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں, نہ کیے ہیں ہم نے ٹیسٹ. مفروضوں پر ہماری ساری چیزیں چل رہی ہیں اور میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ ان کے دوسرے صوبوں میں ٹیسٹ صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن WHO نے یہ کہا ہے کہ سندھ میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ اسی اکارڈنگ ٹو وہ جو ان کا ہے ایک بنا ہوا ایس او پی اس کے تحت ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم زیادہ ٹیسٹ نہیں کیے. ہمیں آ کر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے بہت کچھ دے دیا. جو دیا ہے وہ آ کے کبھی لسٹ بتائیں نا کہ انہوں نے دیا کیا ہے. 90% سے زیادہ ناصر شاہ صاحب ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مکمل پریس کانفرنس سن رہا تھا اور میں نے اس میں دیکھا انہوں نے بہت گلہ کیا وفاقی حکومت سے اور وزیر اعظم سے کہ ان کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہو رہا صوبائی حکومت کے ساتھ سندھ کی کرونا سے لڑنے کے حوالے سے. تو جب 18ویں ترمیم آپ لوگ خود پاس کر چکے اور 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ اب صوبائی سبجیکٹ ہے آپ کے پاس آ گیا, تو آپ پالیسی بنا سکتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اور آپ آزاد ہیں. ایک مثال رمضان آرڈیننس کی بھی ہے, آپ نے اس حوالے سے بھی لیجسلیشن کی ہے. تو پھر جب آپ خود مختار ہیں, آپ آزاد ہیں, تو پھر بار بار وفاق پہ تنقید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وفاق سے کس طرح کا تعاون چاہیے آپ؟ سر دیکھیں ہم 85% تو آپ کو پتہ ہے کہ صوبوں کو وفاق کی طرف سے پیسے ملتے ہیں جس میں ہم نے بجٹ بنایا ہے. ہم نے تو دوسرے سب کام روک دیے ہیں, صرف ہیلتھ کو فوکس کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہم نے اپنے دیگر ریسورسز کاٹ کر ہم نے بنائی ہیں. لیکن ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں, بیرون ممالک بھی ان کو ابھی وہ ڈیفر ہو گئے جو انہوں نے قرضے ادا کرنے تھے اور بہت سی فیسلٹیز ان کو ملی ہیں. وہ اس میں ظاہر ہے صوبہ سندھ بھی اسی پاکستان میں آتا ہے جن کے یہ پرائم منسٹر ہیں. آج آپ نے اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس اگر پوری سنی ہے تو انہوں نے صرف سندھ کی بات نہیں کی, انہوں نے سارے صوبوں کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کو بھی ان کو مزید سپورٹ کرنی چاہیے, بلوچستان کو, کے پی کو, دیگر ہمارے آزاد کشمیر ہے, جی بی ہے, دیگر جو بھی ہمارے علاقے ہیں ان سب میں کی. صرف سندھ کی بات نہیں کہ جو ان کے مختلف وزراء یا بہت سارے آ کر یہ پتہ نہیں کیا ترجمان الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے پورے پاکستان کی بات کی, ہر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہیلتھ اب پروونشل سبجیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں بلاول صاحب کو کانسٹیٹیوشن کی کلاسز لینی چاہیے, آئین و قانون کی کلاسز لینی چاہیے, ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ. بیرسٹر صاحب اب یہ کانسٹیٹیوشن کی کلاسز بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بتائیں گے, یہ شہباز گل بتائے گا, یہ ان کے کچھ وزراء جو ہیں وفاقی وزراء یہ بتائیں گے. آئین ہمیں یہ سکھائیں گے جن کو خود کچھ نہیں آتا. 18ویں ترمیم کا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ جب یہ کچھ نہیں کر سکے تو لوگوں کی ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ چینی چور, آٹا چور, یہ ہمیں بتائیں گے. یہ الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں. سر مجبوراً بیرسٹر صاحب ہمیں یہ جواب دینے پڑ رہے ہیں. ہم نہیں پڑھنا چاہتے کنٹروورسی میں. ان کو چاہیے کہ جس طرح ہم نے سب نے آفر کی ہوئی ہے کہ مل کر کام کریں. اس وقت کرونا وائرس سے ہم سب نے نبٹنا ہے اور یہ جو اعداد و شمار دیے جاتے ہیں صرف بیرسٹر صاحب ان کی اپنی, یہ پرائم منسٹر صاحب کی کل کی 2 ان کی آئی ہیں میڈیا پہ جو انہوں نے بات کی ہے. ایک میں انہوں نے کہا کہ ایلیٹ کلاس اشرفیہ کے لیے انہوں نے بنا دیا, دوسرے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے اتنا بچت ہو گئی ہے کہ جی لاک ڈاؤن لگا کر دیا تھا. اپنا تضاد ہے, یہ دوہرا معیار ہے ان کا. اچھا ناصر شاہ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہ بات سامنے آئی اور آپ لوگوں نے کیا بھی کہ جی لاک ڈاؤن کو سخت ہونا چاہیے اور ہم کسی طریقے سے کوئی رسک نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نئے ہاٹ سپاٹس بن رہے ہیں کرونا کے وہ کراچی میں بن رہے ہیں. بلاول صاحب نے آج بھی کہا کہ مجھے لیاری کے لوگوں کی فکر ہے. تو ایک طرف آپ لاک ڈاؤن بھی سخت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ آپ کا صوبہ اور آپ کا شہر افیکٹ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر جو BISP کا پروگرام تھا بے نظیر صاحب کے ڈیٹا کے تحت جو احساس کے تحت انہوں نے پیسے بانٹے, اگر وہاں پہ مجمع لگا کے
وہی بایو میٹرک, وہی جو تھم امپریشن کرا کر اور ہزاروں لوگوں کو اسٹیک پہ لگا دیا, تو کیا اس سے رکے گا پھیلنے سے؟ یہ آپ نے دیکھ لیا مجمع پورے پاکستان میں لگا دیے. یہ اہلیت ہے ان کی. ان کو چاہیے تھا کہ ان کا ڈیٹا موجود تھا, ان کے گھروں تک پہنچاتے. جی ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں بھائی, چلیں ہمیں نام پر اعتراض تھا لیکن ٹھیک ہے بھائی, ایک اچھے کام کے لیے جو مرضیہ فورس آ جائے ہم اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے. وہ ٹائیگر فورس کیا تالیاں بجانے کے لیے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ ساری چیزیں پہنچاتے. اس کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ یہ کتنے لوگوں کو یہ وائرس اس سے لگائے. جو ابھی یہ چیک ہوئے ہیں نا, جو رپورٹ ہوئی ہیں, جو ٹیسٹ ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک ہو کے رہیں, کوئی کنٹروورسی نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی پھل جڑی چھوڑ دیتے ہیں آ کے کہ پھر ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں. ہم نہیں چاہتے. ہم بیرسٹر صاحب, میں آپ کو دل سے بات کر رہا ہوں, نیت سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کسی کنٹروورسی میں, لیکن جب آ کے کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں جواب ضرور دینا ہوتا ہے. فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیے ہیں, وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. چوہے صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چوہے صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ بھی تبھی ہوگا جب ہم ایس او پیز کو پراپرلی فالو کریں گے. اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ 89% کرونا اب جو پھیل رہا ہے وہ لوکل ٹرانسمیشن کی وجہ سے پھیل رہا ہے, مقامی سطح پہ پھیل رہا ہے. تو یقینی طور پہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ لوکل ٹرانسمیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے. دوسری طرف لاک ڈاؤن کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا ایک موقف ہے, آپ کی حکومت کا, وفاقی حکومت کا ایک موقف ہے, اور آپ لوگ خود لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہیں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں, لیکن بعد میں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک اشرافیہ نے فیصلہ کیا. تو اس کمیٹی کو تو پرائم منسٹر خود ہیڈ کر رہے تھے نا, تو یہ کون سی اشرافیہ تھی جس نے پرائم منسٹر کے ہیڈ کرنے کے باوجود خود سے فیصلہ کر لیا لاک ڈاؤن کا, جس کے حق میں پرائم منسٹر بظاہر نہیں لگتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹس کی روشنی میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا آپ کی, جو پرائم منسٹر صاحب کی جو آپ انٹرپریٹیشن ہے وہ درست نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر, پہلی بات ایک ذہن میں رکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے, اور اس میں 2+2 جو ہے وہ کسی کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا. لہٰذا یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے, روزانہ کے فیصلے کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ اسٹرکٹ جو لاک ڈاؤن کا اگر مطلب آپ کرفیو لیں یا آپ لیں کہ بالکل ہمیں باہر نہیں نکلنے دینا, جو باہر کئی ملکوں میں ہوا, اٹلی میں ہم نے دیکھا یا کئی جگہوں کے اوپر ہوا. ہم نے فار ایگزامپل اگر کراچی میں آپ نے 3 دن جو ہے وہ بند کی کمرشل ٹریفک, گلگت بلتستان میں آپ کا ڈیزل ختم ہو گیا. اب آپ ایک بہت بڑی کمرشل ایکٹیویٹی جو پاکستان کی اس وقت ہو رہی ہے وہ گندم ہے, جو ہم ویٹ کراپ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم اس وقت اگر آپ کہیں کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں تو ہمارا گندم اس وقت نہیں اٹھائے گی, 6 مہینے بعد آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ بحران پیدا ہو جائے گا. لہٰذا دوسری طرف جو ہیلتھ ہے, جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی بات کر رہی ہے, اور آپ نے ابھی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی مثال دی ہے, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے. لہٰذا یہ ایک دنیا بھر میں, یہ صرف مسئلہ ہمارا نہیں ہے, یہ دنیا بھر کی جو حکومتیں ہیں, جو چاہے مقامی حکومتیں ہوں, چاہے اسٹیٹس کی گورنمنٹس ہوں, چاہے وفاقی حکومتیں ہوں, ان کے لیے یہ catch-22 ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ سوچتے ہیں, اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. بٹ آئی مسٹ سے ایک ٹھیک ہے سیاست کے حوالے سے تنقید یا میڈیا کے اوپر تنقید تو ایک بات ہے, بٹ آئی مسٹ سے پاکستان میں گورنمنٹس نے ہیو ڈن رادر ویل اس معاملے کے اوپر. اور جتنا پاکستان میں اس وقت کوآرڈینیشن بھی, میں اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے صوبوں میں, وفاق میں. میرے خیال میں جو صبح NCOC کی میٹنگ ہوتی ہے, ابھی تک آپ اس کے اوپر میرا خیال ہے نہیں گئے ہیں. میرا خیال ہے 1-2 دن میں آپ کو بھی ریکویسٹ کریں گے وہاں پہ آنے کی. آپ دیکھیں گے کافی سوچ سمجھ کے, کافی جو ہے وہ وہاں پہ فیصلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں, کافی کوآرڈینیشن سے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چوہے صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ناصر شاہ صاحب نے یہ کہا میری شو میں, اور میں تھوڑی دیر میں اس کی وضاحت بھی لینا چاہوں گا ناصر شاہ صاحب سے, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں ابھی. انہوں نے کہا کہ کراچی میں کیسز پھیلنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ احساس کیش ڈسٹریبیوشن, جس طریقے سے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے پیسے ہیں وہ ہیں. تو اس حوالے سے وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے, آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے, رات کو ٹی وی پہ کوئی مسالہ بھی تو دینا ہوتا ہے نا.
وہ اس سے کیا پھیلنا ہے یا کیا ہونا. وہ جو پیسے جا رہے تھے وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا, میں آپ کو جیسے سے کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی جو 100% لاک ڈاؤن کرنا ہے نا وہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ چاہے صوبائی حکومت ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, جتنے بھی آپ انتظام کر لیں گے, آپ کیا کر لیں گے؟ آپ جس طرح سے کراچی میں اگر آپ چاہیں کہ آج لاک ڈاؤن کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں, دیاری میں کر دیں, ادھر کر دیں, نہیں ہو سکتے. مساجد آپ جو ہے جس طریقے سے آپ اگر 10 کروڑ لوگ ہیں, 12 کروڑ لوگوں کے پیچھے سوٹی لے کے تو نہیں کھڑا ہونا. سو بیسکلی میرا یہ خیال ہے اتنی بڑی وبا ہے, اس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک منیمم کوآپریشن سے ہی چلے تو بہتر ہے. کیا اس میں کیا تلخیاں پیدا کرنی ہر وقت. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. چوہے صاحب, شاہ صاحب آپ سن رہے ہیں چوہے صاحب نے جو بھی کہا؟ جی میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں ایک اچھا کام تھا, احساس کے تحت یہ جو پیسے بانٹنا, لوگوں تک پہنچانا, جس کو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہتے ہیں, وہی ڈیٹا استعمال کیا گیا. 2,000 روپے کی ماہانہ ایک ساتھ تھیں, 4 ماہ کی, اور 1,000 روپیہ اس میں بڑھا کر 12,000 دیے گئے. بالکل اچھا کام تھا, وقت کی ضرورت تھی, لیکن جس طریقے سے دیا گیا ہمیں اس پر اعتراض ہے. لیکن ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنے, کیونکہ یہ اچھا کام تھا, لوگوں کو ضرورت تھی, ہم کیسے اس کو روک سکتے. پھر آپ دیکھتے تھے اور ہمارے طرف تیر اور نیزے آتے فواد صاحب کی طرف سے یا ان کے دوسرے دوستوں کی طرف سے. فواد صاحب تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیسٹ ہوئے ہیں سر, پوری فگر ہے ہمارے پاس کہ جہاں پہ جن لوگوں کو یہ پیسے دیے گئے وہاں پہ کچھ ٹیسٹ کرائے ہیں اور وہاں پہ یہ پازیٹیو آئے ہیں. اور اسی طرح دیگر صوبوں کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ, کیونکہ سر ایک تو رش بڑا لگایا گیا, اور پھر وہ جو تھم امپریشن ہے ویسے ہم روکتے ہیں. ہم نے بایو میٹرک ختم کر دیا گیا ڈپارٹمنٹ, وہ ڈیٹا سارا ہے شیئر کے ساتھ شیئر کیا. جی بالکل انہیں بتایا گیا. دیکھیں اس میں پورا جو ہمارے پاس ڈیلی کی رپورٹ آتی ہے وہ آپس میں شیئر کی جاتی ہے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے, توقف کیجیے گا, میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. بھی ہے اس میں مجھے جی چوہے صاحب, یہ آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس چیز کا, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہوں, کوئی بھی ہو, 100% انفورسمنٹ کو نہیں ہوتی. اور انفورسمنٹ اگر کرنی تھی تو وہ لوگ پھر اگر اس طرح سے اب جائیں تو وہ تو لوکل گورنمنٹ نہیں کرنی تھی نا. اچھا, چوہے صاحب کے ساتھ ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم واپس ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, میں آپ کی طرف ایک اور ایشو ہے کرونا سے ہٹ کے, جو کہ میں حیران ہو گیا, بلکہ صرف حیران کیا, میں پریشان بھی ہو گیا. اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ اس کے اوپر آپ مجھے کوئی تسلی بخش جواب ضرور دیں. وہ خبر ہے جی کہ 2 دن پہلے سندھ میں سرکاری گوداموں سے گندم کی چوری ہوئی ہے, اور یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو آپ کا سندھ کا ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے انکشاف کیا ہے. اور چوری بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوئی ہے شاہ صاحب. اوپن مارکیٹ میں چوری شدہ گندم کی قیمت 7 ارب روپے کے قریب ہے. یہ 1,68,000 ٹن گندم بنتی ہے, اور اس کے علاوہ 1 ارب گندم کراچی آتے آتے راستے میں غائب ہوگی, یہ بھی ایک خبر ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے شاہ صاحب کہ گندم آپ لوگ پروکیور کرتے ہیں, سرکاری گوداموں میں رکھتے ہیں, تو وہ چوری کیسے ہو جاتی ہے وہاں سے؟ جی بالکل, یہ اس پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے, اور یہ آئیڈینٹیفیکیشن, یہ انکوائری بھی سندھ گورنمنٹ نے ہی کرائی ہے. اور سی ایم صاحب کے کہنے پہ جو منسٹر فوڈ ہیں انہوں نے یہ انکوائری کی ہے, اور اس کی مزید تفصیلات آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں سخت جو انوالو ہوں گے ان پر سخت ایکشن ہوگا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس پر چیف منسٹر صاحب نے ایکشن لیا ہے, اور آپ دیکھیں گے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں, کوئی بھی ہوگا, کتنا بھی بااثر ہوگا, اس کو سخت سزا دی جائے گی. چوہے صاحب مجھے فرمائیے گا کہ یہ جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے میں سن رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ پہلے کہتی تھی, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, کہ اپریل کے آخر تک ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے وہ 20,000 پہ چلی جائے گی ایک دن میں. لیکن آج 1 مئی میں ہم بیٹھے ہیں اور ابھی تک ٹیسٹنگ فیسلٹی 8,000 سے 9,000 کے درمیان ہے پر ڈے. تو ابھی تک وہ ٹارگٹ کیوں نہیں اچیو کر سکی گورنمنٹ؟ یہ تو خیر وہ میرا خیال ہے NDMA آپ کو صحیح بتا سکتا ہے, یا ڈاکٹر ظفر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا. بٹ جو میری معلومات تھیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ایگزسٹنگ لیبارٹریز ہیں ان کو 3 شفٹ میں چلایا جائے, تو ہم اس کو 20,000 کے اوپر جو ہے یا 22,000 کے اوپر لے جائیں گے. لیکن اس وقت بھی پرابلم یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس سٹاف نہیں تھا, ٹرینڈ سٹاف نہیں تھا جو کہ اتنی زیادہ جو ٹیسٹنگ تھی اس کو وہ کر سکے. پھر انہوں نے اشتہار دیا
پھر انہوں نے نیا اسٹاف کو ایمرجنسی میں ہائر کیا, پھر اس کو ٹریننگ دے کے اب وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. کچھ ٹیسٹنگ کٹس میں بھی ایشو تھا. ایک تو ہم نے اپنی جو ٹیسٹنگ کٹ یہاں پہ بنائی اس کے اوپر جو اس کے ٹیسٹنگ لائسنسنگ ہے اس میں ڈریپ کے رولز آ گئے, اور پھر جو کچھ ایشوز آ گئے اس کی وجہ سے دیری ہوگی, کیونکہ اس وقت تقریباً 8 سے 9 ہزار روپیہ ایک ٹیسٹ کا پڑتا ہے. تو جب تک ہم اس کی کاسٹ نیچے نہ لے کے آئیں, جو ہم اگر اپنی جب کٹ بنائیں گے تو بن جائے گی جو انشاءاللہ اگلے 15 دنوں میں, تو اس کی کاسٹ پھر 1500 سے 2000 روپے پہ آ جائے گی, پھر وہ تقریباً فیزیبل ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے 9-10 ہزار روپے کا ایک ٹیسٹ کرنا ہے تو اگر آپ 25,000 ٹیسٹ روز کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کاسٹ کتنی بڑی ہوگی. تو وہ بھی چیزیں ہیں, ان کو بھی دیکھ کے ایک پالیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی. صحیح. آخری سوال چوائس صاحب آپ ہی سے ہے میرا, کہ یہ جو کرونا کی پاسبل ویکسین کے حوالے سے آپ کی منسٹری میں ریسرچ ہو رہی تھی, اس میں کوئی پیش رفت ہو سکی؟ یہ دیکھیں, یہ ہماری منسٹری کا ایک ایشو نہیں ہے. دنیا میں اس وقت 66 بڑے گروپس ہیں جو کہ اس کی کیور کے اوپر کام کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت جو ہماری ٹیم ہے جو مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسر کے اوپر ہے, وائرولوجسٹ کے ساتھ ہے, اس کو ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب, ڈاکٹر اقبال چودھری یہ ہیڈ کر رہے ہیں. یہ انہی انٹرنیشنل گروپس کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. تو اس وقت چاہے بل گیٹس فاؤنڈیشن ہو, چاہے ہماری جرمن گروپس ہوں, ہمارے فرینچ گروپس ہوں, یہ سارے اس وقت دنیا میں 66 بڑے سائنٹیفک گروپس ہیں جو اس وقت لگے ہوئے ہیں. لیکن جو ویکسین ہے وہ فرینکلی یہ جو اس وقت کرونا وائرس کے اوپر سائنس کی جو امپلیکیشن ہے یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹیسٹنگ کٹس کی آپ بات کر رہے تھے, اس سے پہلے جو HIV ایڈز کی ٹیسٹنگ کٹ تھی, وہ ٹیسٹنگ کٹ بنانے میں 4 سال لگے تھے سائنٹسٹ کو. یہ جو کرونا وائرس کی کٹ ہے یہ 10 دنوں میں بنی ہے, اور پاکستان میں بھی یہ ساتھ ہی جو ہے وہ شروع ہوگی. تو آپ اندازہ کریے کہ سائنس کتنی ایڈوانس یہاں پر اس وقت کام کر رہی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اطلاعات ہیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ کہ ہمیں 5 سے 7 مہینوں کے اندر اس کی کوئی دوائی جو ہے وہ ہم بنا پائیں گے, اور جو ویکسین ہے اس میں ظاہر کوئی 12 سے 15 مہینے درکار ہوں گے ویکسین بنانے. ٹھیک, بالکل صحیح. بہت شکریہ فواد چوئی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناصر شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ ہوں گے. سی یو آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کے جوائن کرنے سے پہلے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سندھ دونوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بات ہو رہی تھی کہ دونوں حکومتوں میں جو بد اعتمادی ہے لاک ڈاؤن کی پالیسی کو لے کر. ڈاکٹر صاحب ایز این ایکسپرٹ ذرا آپ ہمیں بتا دیں, گائیڈ کر دیں آج کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہونی چاہیے اور ہمیں معیشت کو ساتھ لے کے چلنا, اور سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ ابھی فی الحال ہمیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور رمضان کا پورا مہینہ انہوں نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ لاک ڈاؤن رہے گا پراپر طریقے سے. آپ ایز این ایکسپرٹ کس کی پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں احتشام, میرا خیال ہے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ان کے پاس دلائل ہیں, اور یہ کہنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ کون سی پالیسی کام کرتی ہے اور کون سی نہیں کرتی. فار ایگزامپل سویڈن اور ناروے ایک جیسے ملک ہیں, ایک نے لاک ڈاؤن کیا ایک نے نہیں کیا, اینڈ رزلٹ تقریباً ملتا جلتا رہا. میرا خیال ہے سب سے مؤثر یہ ہوگا کہ آپ سلیکٹ کر لیں, اور بہت ایک تو چیز طے ہو گئی کہ ہمیں اس کے ساتھ بہت دیر رہنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کئی سال کووڈ-19 کے ساتھ ہمیں 2022 تک اس کے ساتھ سٹرگل کرنا پڑے. تو ہمیں اس کو بہتر طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے. ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ کنسرنڈ ہے اباؤٹ روزگار اور اباؤٹ لائیولیہڈ, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آن دی ادر ہینڈ لائف بھی بہت امپورٹنٹ ہے, تو وی ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. تو ظاہر ہے کل پرائم منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی کہ جب وہ سائنس فیئر پہ آئے تھے اور ہمارا بھی اسٹال تھا, اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا جو ہمارے انیشیٹو تھے ان کو. تو ہی واز
obviously very very concerned کہ جی یہ تو امیر لوگوں نے کے لیے پالیسی ہے, غریبوں کے لیے یہ نہیں ہے. تو ان کی فرسٹریشن کافی عیاں تھی, وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ ہی از ویری کنسرنڈ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں سائنسی بنیادوں پہ. میرا خیال ہے کہ ایک جو بات کوریا نے اور باقی ممالک نے کی کہ ظاہر ہے ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, اگر ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی اچھی ہو جائے تو پھر ہمیں پرابلم کوئی نہیں ہے, لاک ڈاؤن کی شاید ضرورت نہ رہے. آپ صرف آئیڈینٹیفائی کریں کیسز اور انہی کو کوارنٹائن کریں, انہی کو آئسولیٹ کریں بجائے پوری پاپولیشن کو آئسولیٹ کرنے کا. تو اس کا طریقہ کار اب میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ اس پہ سوچ رہی ہے, اور یہ آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے ہم نے کہا تھا. تو بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس کو کہیں نا جی, وہ اپنے انڈسٹریل یونٹس چلانا چاہتے ہیں, اپنی کالونیز میں ان کے رہتے ہیں, وہ خود اپنے خرچے پہ, ان کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تقریباً. اب تو دیکھیں یہ ٹیسٹ کی قیمت بہت کم ہو گئی. کل میں ایک لیب کا افتتاح کر رہا ہوں جو چیریٹی کی لیب ہے, وہ 2000 میں کر رہی ہے. تو وہ جب میس میں کریں گے تو ان کو 1500 میں پڑ جائے گا. تو اگر کسی کا 50,000. اچھا, ابھی فواد چوہے صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھی خبر دی ہے کیونکہ ابھی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا, اور ہماری اپڈیٹڈ انفارمیشن بھی یہی تھی کہ ابھی تک کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ 8 سے 9,000 میں ہو رہا ہے. ہمارے تک بھی ابھی تک یہی اپڈیٹڈ انفارمیشن تھی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 2000 میں بھی ممکن ہو سکے گا. کل ایک مجھے بلایا گیا ہے افتتاح کرنے کا ایک لیب کا, اور میں نے اس کی پوری اسٹڈی کی ہے. بڑی معیاری ٹیسٹ ہے, لیکن وہ اوبویسلی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے جو اس کو اسپانسر کر رہی ہے, 1000 روپیہ پاس سے ڈال رہی ہے. تو 1000 روپیہ پاس سے بھی ڈال کے ان کو گھر یہ ٹیسٹ پڑ رہا ہے 3000 روپے میں. تو جو انڈسٹریز کریں گی اس کو, وہ تو خود امپورٹ کر سکتی ہیں کٹس, اس کی ساری کل بی ایس ایل جو کیبنٹس ہیں وہ امپورٹ کر سکتی ہیں. دے آر ویری افورڈنگ. ان کو کہا جائے اگر کوئی ٹیکسٹائل ہے, سیمنٹ پلانٹ ہے, وہ اپنا چلانا چاہتا ہے 100 دفعہ چلائے, لیکن اپنے تمام لوگوں کو اور ان کی فیملیز کو وہ ٹیسٹ کر دے. اور اگر ٹیسٹ نیگیٹو, اور پھر دوسری یہ ہے احتشام کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے بین لگایا ہوا ہے سیرولوجیکل ٹیسٹنگ پہ, اس کو ختم کر دے. وہ ایک بڑا مؤثر ٹور ہے جو صرف 500 روپے میں ہو سکتا ہے, اور وہ دنیا میں ہو رہا ہے IgG IgM. اور اس کا صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, آپ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کتنے لوگوں میں ہرڈ امیونٹی ہے, کتنے لوگوں میں پروٹیکٹیو IgG ہے, تاکہ ان کو آپ ریلیکس کر سکیں. جی یہ آئی تھنک شروع پہ انہوں نے لگایا تھا, اینڈ دے مسٹ ریکنسیڈر اٹ. اس وقت یہ ہوا تھا, میرا خیال ہے کہ مشرومنگ ہو گئی تھی ان کٹس کی, بہت ساری چائنا سے شاید آ گئی تھی, اور ان کا کنسرن تھا کہ شاید سب سٹینڈرڈ آ گئی ہیں. اب FDA نے بھی یہ اپروو کر دیا, اور FDA اپرووڈ کمپنیز بھی دنیا میں ہیں, اور یہ ایک فنگر پرک سے ہوتا ہے. اور کراچی میں کئی انڈسٹریز نے یہ خود اپنے امپلائیز کا کر بھی لیا ہے اور آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ ہی والنٹیرلی کرنا شروع کر دیا ہے. اینڈ آئی نو دی فارماسیوٹیکل کمپنیز جنہوں نے یہ کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اچھا قدم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا ایک سوال جو بار بار ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے, میں وہ بھی آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ جیسے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ اگلی جنوری جو ہے, اگلے سال جنوری تک اس کی ویکسین اویلیبل ہو سکے گی, اور پھر ملینز کی تعداد میں بھی ہوگی. ڈاکٹر فوچی جو وہاں پر ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ جو FDA سے اپروو ہونے میں مہینے لگ جاتے ہیں ایک ویکسین کو, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پروسیس اتنا سلو کیوں ہے کہ اگر ایک اتنا بڑا پینڈیمک آیا ہوا ہے, اٹ از اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی, تو پھر اتنے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود اور ایک طرف لوگ مر رہے ہیں اس وبا سے, تو مہینے کیوں لگ جاتے ہیں اس کو اپروو ہونے میں FDA سے؟ دیکھیں نارمل یس کورس میں مہینے کیا سالوں سال لگ جاتا ہے, بیکاز ان کا ایک پروسیس ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے FDA ڈزنٹ گو آؤٹ اینڈ اپروو اینی تھنگ انلیس اس کا کوئی بینیفٹ امریکن لوگوں کو ہو. تو سب سے بڑی چیز ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ FDA نے اپنی تاریخ بدل دی ہے. انہوں نے ایک دن میں ایک کارٹریج ہے D2000 اسپیکٹرا کمپنی کا, اس کو ایک دن میں, اینڈ دیٹ آلسو آن دی ویکینڈ, بیکاز ان کا خیال تھا کہ یہ لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے, اور انہوں نے وہ اپروو کیا ہے. وہ کارٹریج ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت کرٹیکلی ال ہو جاتے ہیں, جو موٹیلٹی ڈرائیو کرتے ہیں کووڈ-19 کی, کیونکہ کووڈ-19 کی جو موٹیلٹی ہوتی ہے وہ لنگ میں اتنی انفلیمیشن ہو جاتی ہے, اور اس میں انفلیمیٹری میڈیٹرز اتنے ہو جاتے ہیں, TNF الفا وغیرہ,
وہ یہ کارٹریج ڈائلسس مشین کے تھرو آپ ان کا بلڈ گزارتے ہیں تو وہ چیلیٹ کر لیتے ہیں, وہ نکال لیتے ہیں, اور ہم نے بھی وہ امپورٹ کر لیا ہے اور ابھی انشاءاللہ وہ پہنچنے والا ہے اور ہم اس پہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. تو دیٹ از اے ویری سمپل پروسیجر جس سے آپ جتنے ٹاکسک مٹیریلز ہیں جو ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے, مجھے ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے. لاسٹ کویشچن ٹو یو ڈاکٹر صاحب اس کے یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ آیا امریکہ میں, ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایبولا اور ایڈز کی اینٹی وائرل ڈرگ ہے وہ 31% فاسٹر ریکوری ریٹ آ رہا ہے اس کا. تو یہ کیا کرونا کے علاج کے لیے جی بالکل بالکل یہی دوا ہے, تو یہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ ہو سکتی ہے تو میں پڑھ رہا تھا پاکستان میں تو بالخصوص یہ دستیاب ہی نہیں ہے. نہیں, یہ ایکچولی ہم اس کا ٹرائل ہم شروع کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اویلیبل نہیں ہے, لیکن آج کل دیکھیں احتشام یہ ایک دن کی بات رہ گئی ہے. میں کلینکل ٹرائلز کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتا ہوں, ہم ایک دن میں 10 ٹرائلز کی اپروول دیتے ہیں اور فیس بھی نہیں لے رہے. دیکھیں اس وقت وی آر ان اے وار سچویشن, اور یہ ریمیڈیسیویر کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. اپنی ایک اور دوائی ہے اوسلیٹاور جو اس کی بہن ہی ہے, اس کو بھی کر رہے ہیں اپنی پروٹیکٹ ٹرائل میں, جو 9500 پیشنٹس کا ٹرائل, اور آلریڈی انرولمنٹ کافی ہو چکی ہے. انشاءاللہ بیفور عید ول بی کمنگ اپ ود دس آنسر دیٹ واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈزنٹ ورک. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری پاپولیشن میں جو ہماری وائرس ہے, جو سیرو ٹائپ ہمارے پاس یہاں پریولنٹ ہے, اس میں کیا کام کرتی ہے. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ. مے بی امریکہ میں کچھ کام کرتی ہو, ہمارا ہوسٹ رسپانس بھی فرق ہے, ہمارا اینٹی جینک رسپانس بھی فرق ہے, بیکاز وائرس تھوڑی سی بدل چکی ہے ہمارے پاس. اگر یہ کام کرے اس لیے موسٹ امپورٹنٹ کہ ہمارے پاس لوکل ڈیٹا ہونا چاہیے. ٹرائل میں کامیابی آتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو پھر اس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہوگا پاکستان میں, کیونکہ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں بالخصوص پوری دنیا میں یہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن پاکستان میں بالخصوص یہ اویلیبل نہیں ہے, تو اویلیبلٹی کا ایشو ہوگا. اچھا نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ چائنا نے اپنا اتنا اپ اسکیل کر لیا را مٹیریل پلانٹس کہ یہ اویلیبل ہے, ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں جسٹ فار دی ٹرائل پرپز. لیکن آبویسلی ہمیں جاپان بھی دے رہا ہے, جاپان نے ہمیں 100 پیشنٹس کی ایک پوری جاپان گورنمنٹ نے ہماری یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کر کے کہا ہے, تو اس لیے وہ ٹرائلز میں ہو رہی ہے. لیکن مین وائل وی ول انشاءاللہ فائنڈ اے گڈ سورس جو را مٹیریل کی, اور اس میں کمپریشن ہی کرنا ہے انہوں نے ٹیبلٹ کو, اور یہ HIV میں ہم یوز کرتے رہے ہیں یہاں بھی, تو کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا if it works in our population. That is the main question. صحیح. تو کیونکہ ایویڈنس بیس کرنا ہے ہم نے, ویسے تو نہیں کرنا. ویسے اس کی ایک سسٹر میڈیسن ہے جو ٹیمی فلو جو ہم. بہت شکریہ, آپ نے بہت مفید انفارمیشن دی آج کرونا کے حوالے سے. خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.